आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। 8 फरवरी के इलेक्शन को कल 3 माह मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन कौमी मंजरनामे में कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान ताहाल माशी तलातुम में है, दहशतगर्दी से भी बरसरे पैकार है। अदलिया की आज़ादी और अदालती कार्रवाइयाँ सियासी और कानूनी ऐवानों का मरकज़ो महवर हैं। तशवीश का पहलू यह है कि मुल्क के सबसे मुनज़्ज़म और मजबूत इदारे से मुल्क की एक सियासी हकीकत के हरीफाना ताल्लुक़ का तासुर रोज़ बरोज़ गहरा हो रहा है, और इस हलचल में परसों सालाना 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। हालात हाज़रा का ये पूरा पस मंज़र, जिसका मैंने अपने इब्तिदाइये में इहाता किया है, बज़ाहिर आज इस हवाले से पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तकरीबन 2 घंटे तवील नशिस्त में सहाफ़ियों ने 9 मई के मुज़मिरात और असरात, 8 फरवरी के इलेक्शन की शफ़ाफ़ियत और आज़ादी इज़हार राय समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए, जबकि DGISPR ने दूर रस और मुफस्सिल जवाबात दिए। ट्विटर यानी एक्स की गैर एलानिया बंदिश के बावजूद ये नशिस्त आज सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड रही। एक सवाल पर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई को अवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। 9 मई करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सजा देना होगी। DGISPR का कहना था कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का कहा जाता है, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर कमीशन ये भी तहकीकात करे कि 2014 के धरने के मकासद क्या थे, किसने अवाम को सिविल नाफरमानी पर उकसाया। उन्होंने कहा कि कमीशन ये भी इंक्वायरी करे कि किसने IMF को रियासत मुखालिफ खतूत लिखे और किसने सोशल मीडिया पर अवाम को भड़काया। याद रहे कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम PTI का देरीना मुतालबा है। पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने खुद इस मामले पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि PTI के रहनुमाओं ने भी 9 मई के असल जिम्मेदारों के तयन और हक़ाइक़ जानने के लिए मुतादिद बार जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। PTI की एस्टेब्लिशमेंट से डील की खबरें कई माह से ज़ेर गर्दिश हैं। इमरान खान से मंसूब बयानात में भी ये बात सामने आई कि उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दिया है। PTI के चेयरमैन गौहर खान भी इस मौक़िफ़ की तायीद करते नजर आते हैं। PTI की एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत या बातचीत अपनी जगह पर, मगर हकीकत यह है कि इन क़यास आराइयों को आज पाक फ़ौज की जानिब से दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया गया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर कोई सियासी टोला फ़ौज पर हमलावर हो, नफरत फैलाए, शोहदा की तज़हीक करे तो उससे बातचीत नहीं होगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है कि वो कौम से माफ़ी मांगे और हमेशा के लिए नफरत की सियासत छोड़ दे। इलेक्शन में गैर शफाफियत के इल्ज़ाम और मौलाना फजल रहमान के एहतजाज से मुतालिक सवाल पर पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि फ़ौज ने इलेक्शन में सिर्फ सिक्योरिटी फराहम की और जो लोग बग़ैर सबूत फ़ौज पर इल्ज़ाम या सियासी मदाखलत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मौलाना फजल रहमान का नाम लिए बगैर उनका कहना था कि क़ुव्वत के इस्तेमाल से अमन आमा को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिलाशुबा 9 मई के वाक़यात और इल्ज़ामात PTI की सियासत पर ऐसा बदनुमा दाग बन चुके हैं जिससे छुटकारा मिलना मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम इंतहाई मुश्किल ज़रूर है। ये तासुर आज एक बार फिर पूरी कौम ने महसूस किया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी, सीनियर तजज़ियाकार, और जनाब मुनीफ फारूक साहब, माहिर कानून और तजज़ियाकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब, आप फरमाइएगा कि साल 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर आज तर्जुमान पाक फ़ौज ने गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 9 मई के किरदारों को आइन के मुताबिक सज़ा दिलवाने के अज़्म का इजहार किया है, उसको दोहराया है। क्या वजह है कि 1 साल गुजर गया और अभी भी जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा नहीं मिल सकी? इस हवाले से DGISPR जो हैं आज हमें गिला करते हुए नज़र आए, तो और ये भी कहा उन्होंने कि जो मुलव्विस हैं 9 मई में उनके लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें बुनियादी बात तो हमारे मुल्क में जो अदालती निज़ाम है या फौजदारी कवानीन के हवाले से जो निज़ाम वज़ा है उसके अंदर बड़े बुनियादी हुक्म मौजूद हैं। वो ज़ाब्ता फौजदारी बहुत पुराना है। मुजरमान के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के लिए बेशुमार तरीके निकल आते हैं। इवन जो इंसदाद दहशत गर्दी का कानून है वो कानून तो
ظاہراً بڑا سخت ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کی عمل درآمد ہوتی ہے اس پر بہت سے سوال اٹھ جاتے ہیں۔ اگر لگ بھی جائے انسداد دہشت گردی کی دفعات تو پھر اس کا ٹرائل اتنے سپیڈیلی ہو نہیں سکتا جتنا قانون میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں اگر وہ آج شکایت کرتے نظر آئے تو اس کے اندر کافی ایک عرصہ تو نگران حکومت رہی، جس کے اندر باقاعدہ طور پر بڑی انگریس تھی پاکستان کی مسلح افواج کی، اور محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے۔ انہوں نے اپنی طرح اپنے تئیں بڑے افیکٹولی شاید پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر کچھ معاملات، کچھ کمزوریاں پروسیکیوشن کی سطح پر آتی ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ ہمارے نظام انصاف کے نظام عدالتی نظام کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا وہ ایک فرسٹریشن آج کلیئرلی نظر آئی کہ لوگوں کو پروسیکیوٹ مکمل طور پر نہیں کیا جا سکا یا سزائیں نہیں مل سکی۔ صرف ایک گجرانوالہ کی عدالت نے کچھ لوگوں کو سزائیں دی ہیں، باقی معاملات یا ٹرائل ابھی تک پینڈنگ ہے۔ یہ صرف جہاں یہ نظام انصاف کے اوپر یا عدالتی نظام پر سوال اٹھاتا ہے وہاں ویک پروسیکیوشن کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ کہ کیا ٹھوس شواہد اور irrefutable ایویڈنس تمام گرفتار شدہ لوگوں کے خلاف ہیں۔ دیکھیے، ہیں تو وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستانی، ہیں تو وہ اسی ملک کے باشندے، ان کو بغیر ثبوت کے شواہد کے تو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مکمل اور ٹھوس شواہد موجود ہیں تو بالکل ان کا دخلہ درست ہے، پھر ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اگر کسی جگہ ایویڈنس ویک ہے یا لنک اسٹیبلش نہیں ہو رہا تو پھر وہ پرابلم رہے گا، اور پھر شاید جو خواہش ہوگی کہ اتنے سزا دی جائے یا اس طرح کا ٹرائل ہو وہ شاید مکمل نہ ہو پائے۔ ٹھیک، شہزاد چودھری صاحب، ویسے تو یہ معاملہ فی الفور اب حل ہونا چاہیے، 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، لیکن آج ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سیاسی انتشاری ٹولی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ گویا بات چیت کے حوالے سے عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کے بیانات جو ہیں ان کو آج مسترد کر دیا گیا ہے، اور ان کے لیے اب ایک ہی رستہ رہ گیا ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگی۔ دیکھیں، ایک پریس کانفرنس جب ہوتی ہے اور خاص طور پہ اس لیول پہ جہاں پر ایک فوجی ادارہ اپنی پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں اور ایک ہی جگہ پہ پھر ان کا یعنی ان کو ملانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں جہاں تک ایک بنیادی جو ان کا نقطہ تھا جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے وہ 9 مئی کے معاملے کا ہے۔ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے نہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملزم ہیں 9 مئی کو ایک ایسا سانحہ ہوا، واقعہ ہوا جس کے اوپر کچھ چارج شیٹس بنی کچھ لوگوں پہ جو ان کے ملزم ہیں، وہ ان کے پاس ہیں یا ان کو معلوم ہے کون ہے، اور ان کا مقدمہ چلنا ہے۔ اب یہ مقدمہ کیوں نہیں چل پا رہا یا کیا وجہ ہے، اس کے لیے ہمارے سپریم کورٹ یا انصاف کے نظام نے کیا فیصلے کرنے ہیں وہ جلد سے جلد فیصلے کریں، تاکہ ایک اس میں شفافیت آئے کہ آیا ملٹری کورٹس نے کرنا ہے یا سیولین کورٹس نے کرنا ہے، اور اگر ملٹری کورٹس نے کرنا ہے تو اس کے اوپر وہ اپنا پروسیس کو فالو کریں اور ان کو سزائیں دیں جس کا جو جرم ہے اس کے حساب سے۔ اچھا، اور اگر سیولین کورٹس نے کرنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے ہمارے نظام نے کہ اس کو سیولین کورٹس میں لایا جائے تو پھر وہاں پہ لے جائیے، لیکن اس کو بڑا واضح ہے کہ ایک چارج شیٹ فوج کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف موجود ہے، ان کو اپنے ملزموں کا بھی پتہ ہے اور ان کے اوپر مقدمے بھی چلنے چاہیے اور ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے ان کے جرم کے حساب سے، اور جو بے گناہ ہیں ان کی بے گناہی کو بھی اسٹیبلش کیا جانا چاہیے اور ان کی رہائی بھی جانی چاہیے۔ تو یہ تو بالکل ایک واضح چیز ہے اور یہ انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ بتایا۔ دوسری بات وہ بھی بہت واضح تھی اور وہ یہ تھی کہ بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ اب بات چیت پی ٹی آئی اور ان کے بیچ میں، میرا خیال ہے ایک تو میری ایک گزارش اپنے سابقہ ساتھیوں سے جو کہ اس وقت انانے اقتدار میں ہیں اور بیٹھے ہیں، وہ یہ ہوگی کہ ہمیں یعنی فوج کو اور ان اداروں کو کسی پارٹی کے خلاف ایک پارٹی بنتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے۔ یعنی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ادارے ریاستی ادارے ہیں اور ان کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کسی بھی طریقے سے الجھے ہوئے نظر آئیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو اپنا پیغام پہنچائیں، ضرور پہنچانا چاہیے، لیکن اس کو علیحدہ کرتے ہوئے کہ یہ کسی خاص پارٹی کا تعلق نہیں۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو کہا بھی ہے، اور وہ یہ کس طریقے سے کہا کہ سیاسی پارٹیز کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی لوگوں سے ہی گفتگو کرتے ہیں، یعنی فوج کا سیاسی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا یا ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کا کوئی نہ وجہ ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے، اور بالکل جائز اور درست سٹینڈ ہے۔ ان دو چیزوں کے اوپر فوج کو اور اپنے ہمارے اداروں کو قائم رہنا چاہیے اور اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے، یہی صحیح رستہ ہے۔ یہ سیاسی اداروں کو آپس میں بات چیت کرنی ہے
اور اس کے لیے سیاسی اداروں کو جو بھی ان کے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، جو طریقہ کاری ہے سیاست کے اندر، اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ان کو للکارتا بھی ہے اور ان کو ساتھی بناتا ہے، دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی آگے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی اپوزیشن جو ہے، جو سیاسی اپوزیشن ہے، وہ بھی یہ گفتگو کرتی ہے، جہاں پر کہ کوشش ہوتی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان میں جو پرابلمز ہیں یا جو بنائے گئے ہیں یا جو بن گئے ہیں، ان کو اسی طریقے سے قائم رہنا چاہیے. بالکل نہیں، یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے. ان کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں. یہ اپنے الزامات جس طریقے سے بھی ہیں وہ لے کے آگے چل رہے ہیں، اور جو ہوا ہے اس کا بھی بندوبست یا اس کا بھی عدالتی طریقہ ڈھونڈنا ہے، سزاؤں کا اور یا معافی کا. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، سیاست کو اپنا راستہ ملک کی بہتری کے لیے خود سے بنانا ہے. جہاں پر آپ سوشل میڈیا جی جی کے کانٹیکسٹ کو یعنی تناظر کو ایڈریس کرتے ہیں، میں سر سوشل میڈیا کے حوالے سے پھر آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن آپ نے بہت اہم بات کی کہ معاملے کو سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے. تو منیر فاروق صاحب، آج واضح طور پر کہا گیا کہ انتشاری ٹولے سے بات چیت نہیں ہوگی. تو وہ جو الزامات، جو بیانات ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے، خود عمران خان صاحب کے، کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کمیٹی بھی بنائی، تو آج وہ تمام بیانات جو ہیں وہ مسترد ہو گئے. دیکھیے، وہ مسترد تو نہیں، عمران خان صاحب کی جماعت سے گفتگو ہو سکتی ہے شاید، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ ہے. لیکن دیکھیے، یہ لڑائی، اس کو کوئی جتنے مرضی غلاف چڑھا لے، یہ لڑائی تو بہرحال عمران خان اور ان کی جماعت اور مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے. بدقسمت ایلیمنٹ ہے کہ یہ لڑائی اتنی کھلم کھلا سامنے آ گئی ہے. وہ اس لیے کہ ایک طرف جہاں آج ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ورچوئل قسم کا ریپیٹ آف 9 مئی آپ کو نظر آتا ہے، جو آن لائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے. عمران خان صاحب کی کچھ ٹویٹس کو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا ہے. یہ یقینی طور پر وہ آن سلاٹ ہے جو کہ تحریک انصاف بحیثیت جماعت کر رہی ہے. اب اس لڑائی کا اختتام کیا ہے یا انجام کیا ہے، وہ بھی کسی کو بھی نہیں پتا. یہ بات درست فرمائی شہزاد چودھری صاحب نے کہ کسی بھی ادارے کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ وہ کسی خاص جماعت یا گروہ کے خلاف ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ تاثر کی بات تو اب بہت پیچھے رہ گئی. یہ تو شاید حقیقت کیا رنگ بڑا پہلے سے اختیار کر چکا ہے. جتنے مرضی ہم اس کو پلے ڈاؤن کریں، لیکن بدقسمت ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ لڑائی اب سب کے سامنے ہے. اس کا نتیجہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت دست و گریباں ہے مقتدرہ کے ساتھ، یا مقتدرہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس کی ٹھنی ہوئی ہے. یہ کوئی اچھا ایلیمنٹ نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، میں سمجھتا ہوں ایون معیشت کے لیے زہر قاتل ہے. جہاں تک بات انتشاری ٹولے کی ہے، تو پھر کچھ باتیں تو انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی ان لوگوں کو جو تحریک انصاف کے دوست ہمارے اس وقت شعلہ بیانی فرما رہے ہیں یا گالم گلوچ کر رہے ہیں. ان کو بھی سوچنا پڑے گا. سب سے زیادہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنی سیاست کے اوپر. ماحول بہتر بنانے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنا ہے. تو آج شہزاد چودھری صاحب، آج کی پریس کانفرنس میں سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی ایک مشروط حمایت کی گئی ہے. خود بانی پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر چکے ہیں. تو آج کے بیان کے بعد کمیشن کے قیام کی کتنی امید ہے؟ جب بھی آپ کسی کرمنل کیس کو سیاسی رنگ دینا شروع کر دیں گے تو وہ الجھ جائے گا. یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کا کیس ہے وہ بالکل کرمنل ہے، وہ ایک کرمنل کیس ہے. اس کرمنل کیس کو اگر آپ سیاسی رنگ دینے میں کوئی دوسری پارٹی یا کوئی بھی ایک کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی آدھی کامیابی ہو جاتی ہے تقریباً اس کیس کے اندر. یہی کچھ ہو رہا ہے اس معاملے میں. اب اگر افواج پاکستان یا پاکستان کا ادارہ جو کہ مدعی ہے، اگر وہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں لے کے آئے گا سامنے، جس میں کہ ایک سیاسی پارٹی کے خلاف کھڑی اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ نظر آئے گی، تو پھر اس کو بہرحال یا کسی بھی شکل کے اندر سیاسی رنگ ملے گا. اسی چیز سے بچنا ہے، یہی امتحان ہے. یہ جو بھی منیب نے کہا نا، دیکھیے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ جو آج معاملہ چلا یا جو اس کا آیا ہے، ایک بلو بیک آیا ہے اس ساری چیز کا، اب اس کو اگر آپ ایڈریس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ اسی سیاست کا حصہ بن جائیں گے جو کہ کوئی لوگ آپ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ان لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے جو کہ اس اختلاف کو ایک اگلی حد تک لے جانا چاہتے ہیں. درست فرما رہے ہیں آپ، لیکن یہ جو ہمارے ہاں کچھ جوڈیشل کمیشن کی بات کی گئی ہے،
خود بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے بھی جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے، اور پھر آج کی پریس کانفرنس میں کہا گیا ایک مشروط حمایت ہمیں اس میں نظر آئی ہے. تو کتنی امید ہے کہ اب یہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا؟ مخصوص حمایت نہیں ہونی چاہیے، اس کی حمایت نہیں ہونی چاہیے نا. میں سب سے پہلے بات کر رہا ہوں، یہی بات کر رہا ہوں کہ اس مقتدرہ کا سب سے بڑا جو ہے امتحان وہ یہی ہے کہ اس سیاست میں الجھ جائے جس کے اندر کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے، جس کے اندر کہ سوشل میڈیا کو جواب دیا جائے، جس کے اندر کہ پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن پولیٹیکل سوچ ہے وہ ان کو پھر سے باور کرائے کہ دیکھیے آپ کے خلاف ایک سیاسی جماعت کھڑی اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس کو یہ اصل میں ایک دوسرے کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اور کندھا استعمال کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. تو اسٹیبلشمنٹ آئی ایم شیور ان چیزوں کو بہت بہتر جانتی ہے، اور یہ اس کو اپنے آپ کو بچا کے لے کے چلنا ہے ان تمام چیزوں سے. کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ضرورت نہیں ہے. معاملہ بڑا واضح ہے، ان کو کورٹس میں چلنا ہے، ان کے ملزم بڑے واضح ہیں، ان کو معاملہ بڑا جو وقوع ہوا ہے وہ سامنے ہے، اس کی ایویڈنس ان کے پاس ہونی چاہیے. اور جب یہ ایویڈنس لے کے عدالتوں میں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کم از کم یہ کلا کما اس چیز کا 9 مئی کا ہو جائے گا، اور یہ میک شور ہو جائے گا کہ آئندہ اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو. بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب اور جناب منیف فاروق صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. بہت اہم معاملہ ہے، ججز خطوط پر سپریم کورٹ کے اسقط نوٹس کیس کی سماعت جاری ہے. اس کا احوال کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے عدالتی معاملات میں مبینہ مداخلت کے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں اسقط نوٹس کیس کی تیسری سماعت ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت شروع کی تو اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے حکومت کی جانب سے جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت مانگتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ مجھے اس کیس میں وزیر اعظم سے بھی بات کرنی تھی. سماعت کے دوران پاکستان بار کونسل کے وکیل ریاضت علی نے معاملے کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے تجویز دی کہ ایک یا ایک سے زائد ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنا کر قصورواروں کو سزا دی جائے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے جواب دیا کہ لگتا ہے پاکستان بار کونسل نے اپنی سفارشات ہائی کورٹس کے جواب کی روشنی میں مرتب نہیں کی. انہوں نے مزید کہا کہ ہائی کورٹ نے تو لکھا ہے کہ مداخلت آج بھی ہو رہی ہے. تمام ہائی کورٹس کے 6 ججوں کو کے خط سے زیادہ سنگین جوابات جمع کرائے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ مداخلت فیض آباد دھرنا کیس سے رکی، نہ ہی کسی اور چیز سے. آپ بتائیں ایسا کیا ڈر پیدا کیا جائے کہ یہ سلسلہ رکے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 ٹوک ریمارکس دیے کہ مداخلت کے خلاف کوئی جج اگر کچھ نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھ جائے. دوران سماعت جسٹس جمال بندوخیل نے خدشے کا اظہار کیا کہ سب ججز کو اپروچ کیا جاتا ہوگا. انہوں نے انکشاف کیا کہ مجھے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن میں کسی کے دباؤ میں نہیں آیا. چیف جسٹس نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس بھی پار ہوتی ہے، مداخلت پر کھڑا ہو جائے. سپریم کورٹ کوئی ہدایت جاری کرے گی تو اس سے ماتحت عدلیہ کمزور ہوگی. جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکا تو ہائی کورٹ ججز کیسے کریں گے. جسٹس جمال بندوخیل نے تجویز دی کہ ذاتی طور پر ہر جج اپنے آپ کو مضبوط کر لے کہ کوئی رابطے کی کوشش نہ کرے. اگر میں کمزور ہوں تو وہ کامیاب ہو جائے گا. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہو تو بس ہمیں تگڑا ہونا چاہیے. جسٹس اطہر من اللہ نے پھر سوال اٹھایا کہ مداخلت ہو ہی کیوں؟ 2018 میں مداخلت سے کسی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ ملا، آج کسی اور کو مل رہا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 6 ججز نے مشترکہ خط لکھا جبکہ حتمی ذمہ داری تو وفاقی حکومت کی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی مہذب معاشرے میں ملزمان کو اب تک سزائیں دی جا چکی ہوتی. جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کو اسی لیے بلایا تھا کہ وہ پوچھتے کہ کس نے مداخلت کی، کیا انہوں نے کچھ کیا. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ اگر کچھ ہو جائے تو جیسے آپ سب وکلا اکٹھے ہو جاتے ہیں اسی طرح ججز اکٹھے ہو جائیں. جب ججز اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کے دوران عدالتی معاملات میں مبینہ مداخلت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر کہا کہ بغیر ثبوت کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے. افواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. 25 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی معاملات میں مبینہ مداخلت اور دباؤ میں لانے سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط کا اسقط نوٹس لیتے ہوئے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا.
जिस ने समाअत के बाद अपने तहरीरी हुक्मनामे में मामले पर रद्द अमल के लिए तजावीज़ तलब की थी। बहुत अहम ये मामलात हैं, बहुत अहम समाअत हैं, इस पर हम बात करेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस खत के मामले की तीसरी समाअत थी। हुकूमत के अलावा अदालत ने जिससे भी तजावीज़ मांगी सब ने जमा करा दी, लेकिन आज समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। क्या आप नहीं समझते कि इस केस को जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाना चाहिए? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बिल्कुल इसका बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, इसी की कोशिश हो रही है। लेकिन एक शायद जज मेंबर ऑफ द बेंच शायद अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए शायद अभी उन्होंने ये नहीं कहा गैर मुअय्यना मुद्दत, उन्होंने कहा तारीख़ हम बता देंगे आपको। ये उठते वक्त चीफ साहब ने कहा था, तो हम ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस ऑर्डर में वो क्या तारीख़ देते हैं। तो बिल्कुल इसका होगा। मैं आपको ये बताऊं कि हम 6 लोग हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान जो अपोजिशन ग्रुप है, हम लोगों ने भी अपनी एप्लीकेशन दी है और हमने भी तजावीज़ दी हैं। अब हमारी बारी अभी तक नहीं है क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस को सुना जा रहा है, लेकिन चीफ साहब ने ऑर्डर किया है कि जो बाद में हम लोगों को भी सुना जाएगा और हमारी तजावीज़ भी ज़ेरे बहस आएंगी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह। तो देखिए ये बिल्कुल बहुत जी मैं पूछना ये चाह रहा हूँ जी, मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब ये 6 जजों का मामला नहीं रहा है। जी मैं कह रहा हूँ, नहीं सुन लें, अभी जो मेन इस वजह से उन्होंने आज अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा क्योंकि रिटर्न ऑर्डर जो था वो आज तक किसी को मिला नहीं था, वो कोर्ट में ही शायद साइन हुआ और फिर अटॉर्नी जनरल साहब को दिया गया है। तो अब इसके बाद हो सकता है वफाक और इंटेलिजेंस एजेंसी जिसमें उन्होंने कहा है उनसे जवाब वो अटॉर्नी जनरल साहब जमा कराएं। तो हम इंतज़ार करेंगे कि वो क्या जवाब जमा कराते हैं। देखिए इल्ज़ाम जो है और ये बात जजों ने कही है वो इन्हीं पे है, एग्जीक्यूटिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे उन्होंने कहा है कि वो मदाखलत कर रही है। और ये बात अब ये नहीं रही कि पिछली पुरानी बात हो गई, क्योंकि पुरानी बात ये पहले के मामले थे इन 6 जजों के जो उस ज़माने के भी चीफ जस्टिस को बताए गए और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सीनियर जज थे उनको भी बावर किया गया था कि इन 6 जजों के साथ ये हो रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब तो बिल्कुल खुल के बात आ गई कि जब सारे हाई कोर्ट से जवाब तलब किया गया तो सब ने कहा है कि ये आप बिल्कुल अभी तक ये मदाखलत हो रही है। देखिए आपने बात सुनाई कि उन्होंने कि जो प्रेशर नहीं ले सकता वो चला जाए, नेचुरली प्रेशर उसी पे आता है जो प्रेशर लेता है, फ़ोन उसी को आता है जो फ़ोन उठाता है। देखिए ये पुरानी कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब जो इन 6 जजों ने कहा है और बाकी जजों ने कहा है कि जी अब तो मामला तशद्दुद पे आ गया है कि अगर वो उस तरह से उनकी बात ना माने, ये हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं उस खत में जिसका आप जिक्र कर रहे थे 25 मार्च का, तो हमारे रिश्तेदारों हमारे बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, हमारे कमरों में बेडरूम्स में कैमरे नस्ब कर दिए जाते हैं जो देखने के लिए। तो ये चीज़ें अब तशद्दुद पे आ गई हैं। देखिए हर इंसान इतना तगड़ा नहीं होता, कोई जज भी इंसान होते हैं। अगर जब भी हमारी सारी काविश ये है कि ये इंस्टीट्यूशन ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मदाखलत कर रहा है हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, बात यह है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आना चाहिए। और जिन लोगों ने ये किया है और इसकी हमारे जो देखिए हमारा पाकिस्तान बार की जो अक्सरियत है उसमें फ़र्क यही है कि हम दोनों चाहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हो, लेकिन उन्होंने कहा जुडिशल पहले उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने चीफ साहब से एग्री किया था कि मामला एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत हो जाए, लेकिन बाद में जवाब आएगा जुडिशल कमीशन हम कहते हैं मामला थोड़ा सा जो भी तहकीक हो इस पर क्या करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार और दूसरे इदारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई तजावीज़ में कहा गया है कि एक जज के पास किसी किस्म की मदाखलत पर तौहीन अदालत का इख्तियार मौजूद है। इस बात में कितना वजन है? देखिए बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि तौहीन अदालत का कानून है, आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो देता है पावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की, और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003 का। लेकिन यहाँ ये सिर्फ कंटेम्प्ट की बात नहीं है, बात ये है कि उनके देखिए आप मदाखलत करें, बदतमीज़ी करें, कुछ हो तो जज आपको दे दे, लेकिन बात ये हो रही है कि किसी मखसूस फैसलों के ऊपर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज या एग्जीक्यूटिव असरअंदाज होने की कोशिश करिए और अब वो नहीं कर रहे तो उनके घर वालों उनके रिश्तेदारों पे तशद्दुद किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। तो ये इंटिमिडेशन है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जी इस तरह से होगा, हम ये कंटेम्प्ट तो कर सकते हैं लेकिन किस बात लोगों का पता ही नहीं होता, उनके किसी ने उनको उठा लिया, उनको नोटिस करा। उन्होंने यही बात अपनी चीफ जस्टिस को लिख के भेजी थी कि ये हो रहा है, आप इस पे एक्शन ले, फुल कोर्ट मीटिंग कॉल करें ताकि हम कोई इस पे एक्शन ले सके। वो नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जजेस तक बात पहुंचाई गई, उस पर कुछ नहीं हुआ।
پھر انہوں نے فائنلی یہ خط لکھا دوبارہ کہ جی آپ کوڈ آف کنڈکٹ میں بتا دیں، کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل بناتی ہے، اس میں اگر اس طرح سے کوئی انٹیمیڈیشن ہو تو ہم کیا رسپانس دیں جوڈیشل. دیکھیے یہ بات صرف کنٹیمپٹ کی نہیں رہ گئی، کنٹیمپٹ ہوتی ہے آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ یہ اگر جو باقی سب ہائی کورٹس نے کر دیا تو کنٹیمپٹ سے آگے بات نکل گئی ہے. یہ نکل گئی ہے کہ جی انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس ہے ایک انسٹیٹیوشن میں، اس سے اپنے من پسند فیصلے کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. مگر دیکھیں یہ بات تو چیف جسٹس صاحب کی پیش نظر ہے نا، لیکن ہم نے آپ کو بھی سنایا، ساری قوم نے سنا، وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ججز کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں اور انہیں ایکشن لینا چاہیے. اگر یہ بات تھا، دیکھیے پہلے تو چیف جسٹس صاحب تو اپنی جو فل کورٹ میٹنگ تھی اور پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار نے ان سے اتفاق کیا تھا، پرائم منسٹر کو آئے تھے ملنے، پرائم منسٹر بلائے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا. لیکن وہ جج صاحب جو کمیشن میں اپوائنٹ ہمارے سابق چیف جسٹس، انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ جی اس کا انسٹیٹیوشنل رسپانس ہونا چاہیے، کمیشن کے ٹی او آرز وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ یہی بات ہے کہ ایگزیکٹو پہ الزام ہے، ایگزیکٹو ہی اس کی تحقیق کرے. تو دیکھیے یہ معاملہ صرف کنٹیمپٹ تک نہیں رہ گیا. یہ چیف صاحب کا محترم ہے، ہمارا جو ان کا آبزرویشن ہے بالکل وہ ہم اس کے تابع ہیں، لیکن پوائنٹ از دیٹ آرڈر کے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو. صرف کنٹیمپٹ کے لاء میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہوتی، یہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے. تو یہی اظہر خان کے کیس میں آپ دیکھیے ہوا تھا، وہ کتنا پرانا کیس تھا، 16 سال اس کو لگ گئے پورا ہونے میں. 2013 کا فیصلہ ہے، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس طرح سے انٹرفیئرنس ہوئی. لیکن کہاں پرابلم آئی جو دھرنا کیس میں آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ آپ نے ان کے جو لوگ اس میں ملوث تھے، جن پہ کھل کے الزام لگایا، جس پہ چیف صاحب نے خود اپنے اوپر الزام لگایا ایک شخص پہ اور ان کی زوجہ نے رپورٹ درج کرائی، کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو دیکھیں نا اس پہ اب یہ مسئلے کا حل کیسے نکلے کہ جو اختیارات تو وہ ایکسرسائز نہیں ہو سکتے. آپ فرمانے کے اختیارات ایکسرسائز نہیں ہو سکتے زبانی صاحب. تو پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے. خود سپریم کورٹ کی کاروائی بھی یہ معاملہ جو ہے کمیشن کی طرف جاتا ہی دکھائی دے رہا ہے. ہم تھوڑا دیکھیں جوڈیشل کمیشن کا ہم نے جو 6 لوگوں نے جمع کرایا ہے، ہم بھی پاکستان بار کے ممبران ہیں، ہمارا یہی ہے کہ یہ اس پہ جوڈیشل کمیشن نہیں، سپریم کورٹ خود کمرہ عدالت نمبر 1 میں ایویڈنس ریکارڈ کرے اور اس پہ فیصلہ کرے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ فرق ہے کیونکہ دیکھیے اظہر خان کیس میں بھی آپ دیکھیے کورٹ نمبر 1 میں ایویڈنس ریکارڈ ہوئی تھی. تو آپ دیکھیے نا اس طرح کی پہلے ایگزامپلز موجود ہیں کہ جہاں شہادت لی گئی ہے سپریم کورٹ میں. تو دیکھیے ابھی تو ہے سو موٹو لیا ہے. سو موٹو انکوزیٹوریل پاور ہوتی ہے، کوئی ایڈویسوریل میرا آپ کا جھگڑا نہیں ہے، کیس نہیں ہے. اس کے اندر انہوں نے معلوم کرنا ہے کہ اگر یہ ہو رہی ہے تو اس کا کیسے ادراک کیا جائے، اس کو کیسے روکا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انسٹیٹیوشنل رسپانس کی بہت ضرورت ہے. یہ صرف کنٹیمپٹ لاء کے اب بات نہیں رہ گئی کہ ایک جج پہ اس طرح. تو چیف صاحب بھی جب ہو رہا تھا وہ بھی کنٹیمپٹ کا نوٹس دے سکتے تھے. اب آپ شوکت صدیقی صاحب کو آپ دیکھیے بات آپ نے سنائی کہ جی سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو مس کانڈکٹ کے بارے میں بات کرتی ہے اور وہاں تو وہ ججوں کے. لیکن آپ دیکھیے خود ابھی جسٹس شوکت صدیقی کا فیصلہ ریورس کیا جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کو فارغ کر دیا گیا تھا، اس کو ریورس کر دیا، ان کو بحال کر دیا گیا، ان کی پینشن ان کو مل گئی کیونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں وہ. لیکن آپ دیکھیے وہ کس نے انٹرفیئر کیا تھا؟ سپریم، اور خود کہا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کس نے، یا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کس نے بنایا؟ حکومت نے بنایا تھا، لیکن جو چیزیں وہ لے کے آئے تھے کس نے دی اس کمیشن یا کمیشن کے اندر جو ریفرنس فائل کیا تھا اس کی ایویڈنس کون لے کے آیا تھا؟ ذرا وضاحت کیجئے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہی 6 رکنی بینچ جو ہے یہی کاروائی کرے یا جوڈیشل کمیشن بنے؟ بالکل، ہم یہ پہلے بات ہے، ہماری ایک ڈیمانڈ تھی کہ فل کورٹ ہو، وہ نہیں ہو سکا. ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ جی اس میں فل کورٹ، یہ جو 6 ممبر بینچ ہے، اگر فل کورٹ بنتا ہے تو سر اپیل کہاں جائے گی؟ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے اور ججوں کا ہی بنانا ہے تو خود کریں. اگر فل کورٹ بنتا ہے تو اپیل کہاں ہوگی؟ آپ نوٹسز دیں، نوٹس نہیں سنیں، نوٹس دیں، آپ کے سامنے سارے پروپوزلز آ جائیں. اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ جی اس طرح سے انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس ہوئی ہے یا اس طرح سے مداخلت ہوئی ہے، تو پھر ان لوگوں کو جن پہ الزام لگایا ہے ان ججوں نے یا ہائی کورٹ کے لوگوں نے جو بھیجا ہے، تو ان کو نوٹسز دیں. ان انسٹیٹیوشن کے سربراہ کو تو نوٹس دیا سکتا ہے. اب انتظار کریں کہ جی اب وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں. مگر سپریم کورٹ جو ججوں نے الزام لگایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ انویسٹیگیشن کا ادارہ بن سکتا ہے، کیسے وہ اتھارٹی بن سکتی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے؟ بالکل یہ ہوا ہے سر، یہ آپ بالکل، بیکاز یہ سو موٹو ہے، یہ پروسیڈنگز آرٹیکل 184(3) کے اندر ہے. یہ نارمل کیس نہیں ہے جو آج 185 جس میں اپیل آتی ہے یا اس طرح سے ہوتا ہے یا ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ ایکٹ کرتی ہے، وہ الگ پروویژنز ہوتے ہیں. یہاں ایک سو موٹو ہے. اب یہاں تو پہلے 184(3) میں اور آپ بھی پٹیشن داخل کر سکتے ہیں اور شاید وہ معیار پہ آئے تو اس کو ایکسیپٹ. یہاں تو چیف صاحب نے خود سپریم کورٹ، اب تو پریکٹس پروسیجر ہوتا ہے، سپریم کورٹ نے خود
خود سو موٹو لیا ہے اس کا کہ جس طرح کی مداخلت ہو رہی ہے تو اس کا کیسے سدباب کیا جائے. اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ پرائما فیشی یہ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن آپ ایویڈنس تو دے سکتے ہیں. یہ اصغر خان کے کیس میں ہو چکا ہے پہلے, سپریم کورٹ نے کئی کیسوں میں شہادت دی ہے, اور ہم نے وہ کیسز جمع بھی کرائے ہیں سپریم کورٹ میں, جہاں سپریم کورٹ نے خود شہادت لے کے فیصلہ کیا. جی بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار, ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.